अमेरिकन राइटर हैं चार्ल्स बुकोवेस्की। उन्होंने एक कोटेशन बताई और लिखा कि द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप इज दैट इन डेमोक्रेसी यू वोट फर्स्ट एंड टेक ऑर्डर्स लेटर। इन डिक्टेटरशिप यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम वोटिंग। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इसका मतलब ये है कि जो जमहूरियत होती है उसमें आप पहले वोटिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स लेते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में जो है वो वोटिंग की जहमत ही गवारा नहीं की जाती। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो एक ऐसे पर्दे में है जो कि बिल्कुल आया है, जिसको कि अरशद शरीफ ने और इस कौम ने समझ लिया है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे नंगी हैं। बादशाह खुद नंगा है। वो एक शेर है और दाग का शेर है कि खूब पर्दे में है चिलमन, खूब पर्दे में चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। ख़वातीन हज़रात, 75 सालों का ये खेल जो है 2023 में, सन 47 के बाद 2023 में जो है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। पर्दे में छुपे जो लोग थे वो बिल्कुल अयां हो गए। और ये शऊर, ये आगाही, इसका सेहरा सिर्फ एक शख्स को दिया जाता है जो अडयाला जेल में छुपा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, अब खेल जो है वो दर पर्दा नहीं हो रहा, चिलमन के पीछे से नहीं हो रहा, बल्कि सरे आम हो रहा है और अलल ऐलान हो रहा है। ये गलती बार बार सरजद होती रही माजी में और अब भी उस पे कायम और दायम है। लेकिन सच छुप नहीं सकता। तारीख अपने अंदर सच को दबा के नहीं रख सकती। एक वक्त आता है कि तारीख जो है वो तमाम हकायक, तमाम सच जो है उसको उगल कर अवाम के सामने रख देती है। और यही हकीकत है। ख़वातीन हज़रात, जिस वक्त आप सच को दबाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तो वो छुपा रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दबा हुआ नहीं रह सकता। यही वजह है कि इस वक्त जो भानमती का कुंबा है, खुद उसके अंदर से मुख्तलिफ आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं। वो जो तमाम जोड़ तोड़ करके लोगों को इकट्ठा किया गया था, और हमने तारीख में वो मंजर भी देख लिए कि जब खुद एक जिसको जिताया जा रहा है वो कह रहा है कि जी मैं नहीं जीता, दूसरा बंदा जीता है। पाकिस्तान की तारीख में जो शब खून मारा गया मैंडेट पर, वो उसकी मिसाल नहीं रहती। ख़वातीन हज़रात, इसके जो मोहरे हैं, इसके जो बेनिफिशरीज हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो पाकिस्तान के वो दो खानदान हैं, वो माफियाज के दो खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल पिछले 50 सालों में बेदर्दी से लूटा, जिसका के खमियाजा आप और हम भुगत रहे हैं, जिसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगत रही हैं। और वही खानदान गैरों के कंधों पे चढ़ के, गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के पाकिस्तानी अवाम के बच्चों के गर्दनों पर पांव रखे हुए है। अभी वो तमाम खूनखार टोला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत करने की ठान रहा है। इस तरह हुकूमत करने की ठान रहा है कि अवाम का फैसला कुछ और है, अवाम का मैंडेट कुछ और है, लेकिन बेशर्मी, ढिठाई और बद तहजीबी की इंतहा जो है वो अपने उरूज पर है कि बेशर्मी और ढिठाई के बावजूद ये लोग जो है पाकिस्तान पर जिस तरह अवाम से बदला लेने के लिए इस वक्त हुकूमत करने के लिए तुले हुए हैं, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। ख़वातीन हज़रात, खुद नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी ने कल जो तकरीर की सेनेट में ऐवान बाला में, वो एक मुंह बोलता सबूत है कि खुद इनके अंदर जो लोग रह गए हैं, जिनमें कुछ जर्रा बराबर गैरत और इज्जत और हमियत बाकी है, वो अब आवाज उठा रहे हैं। सादिया बासी ने कल कहा कि आलिया हमजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिन पर मजालिम हुए, हमें उनकी आवाज बनना होगा। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, ये आवाजें अब आप दबा नहीं सकते। लोगों में जो झूठ है उसके पांव नहीं होते। थोड़ा अरसा ये भानमती का कुंभा चलने वाला नहीं है, बिल्कुल थोड़ा अरसा भी नहीं चलने वाला। ये जो हुकूमत बनाई जा रही है, वो जो लाहौर में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल थी, जिसको के पाकिस्तान का बड़े सूबे का वजीर आला बनाकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, यकीनन उसका ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसने अपनी पहली तकरीर में आकर ये बातें करना शुरू कर दी थी कि जी 5 साल 5 साल 5 साल का राग अलाप रही थी, और वो अपने लाने वालों को कह रही थी कि 5 साल जो है वो हर सूरत मुझे दें, क्योंकि शायद इसके बाद कभी भी उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सके। उस्मान बुजदार पार्ट 4 पार्ट 5, उस्मान बुजदार को तो फिर कुछ थोड़ी सी सियासत का फहम था, लेकिन लोगों के दिलों में जो है
وہ ان کی اصل حقیقت اور اصل چہرہ جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے. سعدیہ عباسی کا فیوچر کیا ہوگا؟ یقیناً نون لیگ میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوگا. پاکستان میں فسطائیت عروج پہ ہے. اسد طور، عمران ریاض اور حامد میر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا. اسد طور پہلے جو ہے وہ اسی قاضی فائز عیسیٰ کے گیت گایا کرتے تھے، لیکن جب اصل چہرہ سامنے آیا تو خود اپنے دام میں سیاد آ گیا. اسد طور جو بہت قاضی فائز عیسیٰ کے کلمے پڑھا کرتے تھے، اب خود جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسد طور کی والدہ جو ہے بزرگ خواتین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سارے فسطائیت کے دور میں ماؤں کو ہم نے عدالتوں کے دھکے کھاتے دیکھا. ارشد شریف کی والدہ جس بے دردی سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا، جس طرح وہ عدالتوں کے دھکے کھاتی رہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے دھکے کھاتی رہیں، اور آج بھی وہ انصاف کی منتظر ہے. آج بھی ارشد شریف کی قبر کی وہ مٹی گیلی ہے، اس پر پھول تازہ ہے، اور وہ بار بار دہائی دے رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ابھی تک انصاف نہیں ملا. لیکن کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ مٹنے والا ہے. پاکستانی عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، پاکستانی لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے، اس نے طاقتوروں کے پاؤں تلے سے زمین چھین لی ہے. اور یقیناً اس وقت وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جس بڑے پیمانے پر، جس اوپنلی طریقے کے ساتھ، جس طرح کھلے عام انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو رولا ہے، جس اوپنلی جس طرح کھلے عام انہوں نے لوگوں کے فیصلے کو رد کیا ہے، عوام کے دلوں میں اس کا غصہ موجود ہے. اور یہ غصہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. فوجیں جو ہیں وہ جنگیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ جیتتے ہیں. ملک جو ہے، سلطنتیں جو ہیں وہ جنگیں جو ہیں وہ فوجوں سے نہیں عوام کے ساتھ جیتتی ہیں. اور یہی فیصلہ جو ہے ہمارے اس وقت طاقتور ترین حلقوں کو کرنا ہے کہ آپ کو عوام کے ساتھ جو آپ کی اور عوام کے درمیان خلیج حائل ہے اس کو کم کرنا ہوگا. آڈیو لیک ہوئی اور اس آڈیو لیک نے تمام بھانڈا پھوڑ دیا، اور بیچ چوراہے میں جو ہے وہ ہنڈیا جو اس وقت بھانمتی کے کنبے کی ہے اس کو توڑ دیا. مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ اپنی ایک میٹنگ میں آ کے بتایا کہ کس طرح وہ لاہور پہنچے اور وہاں پہ جو ہے نون لیگ نے ان کو اوپنلی کہا کہ بھائی آپ کی تو 100% یعنی 17 کی 17 نشستیں چوری کی ہیں، ہماری تو پھر 40% یا 50% جو ہے وہ چوری کی سیٹیں ملی ہیں، تو آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. تو اب چور جو ہے وہ چوروں کو ایک دوسرے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کم چوری کی ہے، ہماری چوری زیادہ ہے، تم نے معاملات جو ہیں وہ زیادہ تمہارے اوپر کوسچن مارک ہے. 17 سیٹیں تمہاری ہیں یعنی کہ 100% تمہارا مینڈیٹ چوری کا، تو تم ہماری کم چوری ہے تو ہم پہ تم معاملات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو مصطفیٰ کمال کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی اس نے بالکل بھانڈا پھوڑا. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ معاملات جو ہیں وہ کس نہج پر پہنچ گیا. خواتین و حضرات، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچ کو چھپانا مشکل ہے. اور مصطفیٰ کمال کی یہ سٹیٹمنٹ جس وقت پہنچی بڑے اداروں میں، وہاں پہ سب نے کہا کہ بھائی جا کے اپنی سٹیٹمنٹ دوبارہ دو. اور جس وقت وہ دوبارہ آئے تو ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، انہوں نے کہا ہاں جی آڈیو میری اپنی ہی تھی، لیکن جو ہے وہ مینڈیٹ والی بات اس کو گھما پھرا کے کیا گیا. ہمارے اندر ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ موجود ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ ہو گئے دوسرے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ محمود اچکزئی وہ بھی عمران خان کی حمایت میں بول پڑے، عمران خان کے دشمن بھی عمران خان کی حمایت میں بول پڑے. وہ کام جو عمران خان باہر رہ کر نہیں کر سکتے تھے، آج جیل میں انہوں نے لوہے کے چنے عمران خان بن گئے ہیں. وہ سعد رفیق کہا کرتے تھے نا، وہ لوہے کے چنے عمران خان اس وقت سسٹم کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو محمود اچکزئی بھی آ گئے، انہوں نے کہا عمران خان کا مینڈیٹ دینا چاہیے. اختر مینگل جو پہلے خود عمران خان کے خلاف استعمال ہوئے ٹیشو پیپر کی طرح، آج وہ بھی جو ہے عمران خان کی دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. عوام سے مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا. خود مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے ناقد تھے، جو کہا کرتے تھے کہ باہر آئے نہ آئے یہ خزاں نہیں رہنی چاہیے، عمران خان کے متعلق کہا کرتے تھے، اور جس وقت ان کو ان کا حصہ نہیں ملا تو آج وہ اسی اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ برس پڑے ہوئے ہیں. جو اسٹیٹمنٹیں مولانا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عمران خان تو اس کے قریب ترین بھی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ تو ہوا. اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مہم میں عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون جیت رہا ہے. بالکل جناب، عوام کو تو الیکشن سے پہلے بھی پتا تھا کہ ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان ہے.
اور عمران خان نے اس موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نون کا خاتمہ ہو چکا ہے. عمران خان نے سندھ کا رخ کرنا تھا لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی سندھ کے جو اصل ریزلٹس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. خواتین و حضرات, یہ جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں اس کی پیپلز پارٹی ہے اور اس کے اصل بینیفیشری جو ہیں وہ نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. تو ان کا دونوں جماعتوں کا عمران خان نے صفایا کر دیا ہے. سیاست میں آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ان کا خاتمہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں, اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں, عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو جیتی ہے اس کو حکومت دے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی مداخلت ہے, یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر مداخلت ہے تو آنے والے الیکشنز بھی جو ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوں گے. اور یہ بالکل بات درست ہے کہ جوں جوں شناختی کارڈ بنتے جا رہے ہیں, جوں جوں نئی لاٹ آتی جا رہی ہے, ان میں ایک نفرت اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, ایک بغاوت ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, ایک ریولوشنری مائنڈ سیٹ نوجوانوں کا آ چکا ہوا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ نوجوانوں کے ساتھ اس وقت آپ ہاتھ ملائیں, کیونکہ نوجوان ہی پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے, وہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے, نہ کہ یہ مافیا ٹولہ جو اس وقت پاکستان پر آپ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا نے کل دوسری دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن درست تھے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. خواتین و حضرات, آج 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی عدالت لگی, اور اس عدالت میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی پیش ہوئے عمران خان کی جانب سے, محمد فیصل ملک. انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی, لوگوں سے بات چیت بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان, شاہ محمود قریشی سمیت 570 لوگ جو ہیں وہ نامزد ہیں 9 مئی کے کیس میں. آج جج صاحب کے چھٹی کی وجہ سے جو ہے وہ سماعت 13 مارچ تک یہ ملتوی ہو چکی ہے. تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو 9 مئی کے بے بنیاد کیسز میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا. 9 مئی کے مقدمات میں 50 لوگ نامزد ہیں, 250 لوگ نامعلوم ہیں, اور ان نامعلوم کا سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا ان کو 9 مئی کیسز میں ڈالا گیا. آج صداقت عباسی بھی جو ہے وہ اسی کیس میں اڈیالہ جیل میں پیش ہوئے, جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا. خواتین و حضرات, یہ تمام لوگ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب یعنی کہ یہ بتا رہی ہیں ادر دین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چلنے والی. اب جس وقت آپ سے میری ویلاگ پہ بات ہو رہی ہے, اس وقت پشاور میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. سعید غنی اجلاس کی سپیکر ہیں اور وہاں پہ حلف لیے جا رہے ہیں. یہی میڈیا جو پنجاب میں باہر صبح شروع ہونے سے 2 گھنٹہ پہلے ٹرانسمیشن شروع کی تھی, اس وقت پاکستانی میڈیا پہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی کا کوئی اجلاس نظر نہیں آ رہا. یہی سب سے بڑی منافقت ہے, یہی سب سے بڑی 2 نمبری ہے اس میڈیا کی, کہ یہ میڈیا بھی اسی طرح اس وسطائیت میں برابر کا شریک ہے جنہوں نے پاکستان پر ظلم کیا, اور ابھی بھی وہ اسی کا حصہ ہے. خواتین و حضرات, آج کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے محسن اختر کی عدالت میں, اور وہاں پہ خوب دفاع کیا ان جبری گمشدگیوں کے حوالے سے. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جبری گمشدگیوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے, حالانکہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ عوام کا ساتھ دینا چاہیے, تو اس پہ بھی وہ آگ بگولا ہو گئے. مطیع اللہ جان نے یہ سوال پوچھا تھا. پھر ایک سوال اٹھا کہ نگران حکومت جو ہے وہ 60 سال سے زائد ہو گئی, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ خواتین حضرات 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, 90 دنوں کے لیے نگران حکومت آتی ہے, 400 دن پنجاب حکومت نے گزارے, اسی طرح کے پی کے میں پورے پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں. لیکن یاد رکھیں یہ ایک اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ 90 دن سے جو لوگ اوپر جنہوں نے حکومت کی, جنہوں نے ان کی مدد کی, جو سہولت کار تھے, وہ سب آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں. آنے والے وقتوں میں اگر ابھی انصاف نہیں مل رہا تو ایک وقت آئے گا جب یہ فائل کھلے گی تو یہ تمام کردار جو ہے یہ کیفر کردار کو پہنچیں گے. ان پر آرٹیکل 6 کا غداری کا مقدمہ درج ہوگا. انہوں نے آئین کو پامال کیا, آئین کی کتاب میں جو لکھا تھا اس کو پامال کیا. تو یہ وقت جو ہے آنے والا بتائے گا, جس کا جواب آج کاکڑ صاحب عدالت میں نہیں دے سکے. انہوں نے محسن اختر کیانی کو کہا اگر آپ کو لاپتہ کر دیا جائے, اس طرح کا جملہ بڑا مزیدار انہوں نے کیا. تو اس پر محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں
میں بھی لاپتہ ہو جاؤں گا. تو اس پہ انہوں نے پھر بات گھما کے کہا کہ نہیں, میں چلیں آپ کی جگہ اپنا نام استعمال کر لیتا ہوں. تو یہ بھی آج عدالت میں خواتین و حضرات, یہ معاملہ بھی آج عدالت میں اٹھایا گیا. بلوچستان اسمبلی میں بھی ان کا بھی جو ہے اجلاس جو ہے وہ آج 3 بجے طلب کیا ہوا ہے. بلوچستان کی اسمبلی آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گود میں رکھی گئی ہے. خود امریکہ میں بھی بہت زیادہ پریشر ہے, جو بائیڈن پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ زور زبردستی کی حکومت کو جو ہے وہ منظور نہ کریں. لیکن چونکہ معاملہ سارا انہی کی مرضی سے ہوا ہے تو یہ گھی اتنی آسانی سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہماری دس بستہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے آپ, یہ ہم 1960 1970 یا 1980 کی دہائی میں زندہ نہیں ہیں, یہ 2023 ہے اور اس وقت پوری دنیا میں جنگوں کا ماحول ہے. پاکستان کے گرد جنگ منڈلا رہی ہے, نئے الائنسز بن رہے ہیں. آپ کو ایک سٹرونگ لیڈر کی ضرورت ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھے, اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے, جس نے ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی مرسی نہیں لے گا. لوگوں نے کہا کہ جی عارف علوی صاحب جو ہے وہ آپ کو جاتے جاتے معاف کر جاتے ہیں, ان کا اختیار ہے کہ صدر جو ہے وہ کسی کی بھی سزائیں معاف کر سکتا ہے. عمران خان نے کہا میں ایسی معافی نہیں چاہتا, میں جیل میں رہ کر ان کے خلاف لڑوں گا. وہ ڈٹرمنڈ ہیں, اپنی ان کی ول پاور بہت سٹرونگ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ پاکستانی عوام ان کے پیچھے کھڑا ہے. یہ جو عمران خان میں جذبہ ہے یہ آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا ہے, عوام کا دیا ہوا ہے, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو ہے وہ بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ جو یہ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سب اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے, وہاں پہ بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک خبر ہمارے ذرائع کے مطابق یہ بھی سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ, چونکہ اتنا اس وقت نقصان ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اتنا ڈنٹ پڑ چکا ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح واپس عوام میں جو ہے وہ اپنی مقبولیت واپس لائی جائے اور لوگوں کے دلوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے, نہ کہ اس گیپ کو اور بڑھایا جائے. اگر یہ اس قسم کے خیالات ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا کام ملک کا دفاع ہے. آپ سے جو غلطی سرزد ہوئی پاکستان کی سیاست میں مداخلت کی, آپ پچھلے 70 سالوں کی غلطیوں کی معافی مانگ کے عوام سے اپنے جا کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں. ہمیں مان ہے کہ آپ نے سرحدوں کی حفاظت ٹھیک کی, لیکن آپ کا یہ جو کردار سیاست میں ہے اس کو آپ کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا, اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا. اور پاکستان کی جو ریئل پالیٹکس ہے, جو پاکستان کے ریئل ہیروز ہیں, جو پاکستان کے ریئل لیڈر ہیں, ان کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. ان کو جو ہے ان کے لیے رستے میں روڑے جو ہیں وہ نہیں اٹکانے چاہیے, ان کے لیے معاملات سیدھے رکھنے چاہیے. خواتین و حضرات, آپ دیکھیں گے کہ اسی بھانمتی کے کنبے سے اور لوگ سامنے آئیں گے, اور یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اگلے 5 سال حکومت کرنے کے لیے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, ان کا یہ خواب جو ہے وہ اب پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. عمران خان پاکستان, خود مختار پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں, ویسٹرن تو ان کے خلاف ہیں ہی, کیونکہ وہ واحد لیڈر ابھرا ہے جس نے پاکستان کو کہا کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا. لیکن اسلامی ممالک جو ہے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ممالک, وہ بھی اس سارے کھیل میں جو ہے وہ خاموش تماشائی اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان جو ہے وہ مسلم ممالک میں ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا. آج غزہ میں اسرائیل کی جو بربریت جاری ہے, خود اس فلسطینی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے فین ہیں. عرب ممالک کے زیادہ تر عوام جو ہیں وہ عمران خان کے فین ہیں. یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک نے, خلیجی ممالک نے, اسلامک ممالک نے چپ سادھی ہوئی ہے, کیونکہ کوئی بھی پاکستان سے ایک اسلامک لیڈر کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنی چاہیے کہ ہم ابھر کے سامنے آئیں گے, آپ کی طاقت ابھر کر سامنے آئے گی اگر ایک سچا اور بے باک لیڈر عمران خان کی صورت میں اگر آپ اس کا رستہ نہ روکیں تو پاکستان کو ترقی کی راہوں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. خواتین و حضرات, آنے والے دن عمران خان کی آزادی کے دن ہوں گے, کیونکہ سوچ و وچار جی ایچ کیو میں شروع ہو چکا ہے, فیصلے ریورس ہو بھی سکتے ہیں, اور اس پہ غور و فکر جاری ہے. اور اگر اس طرح کا غور و فکر جاری ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت نیشنل لیول پر جو ہے
وہ قوم جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے، غصے کا شکار ہے، نفرت کا شکار ہے. تو اس نفرت کو محبت میں بدلیے، اس غصے کو ٹھنڈا کیجئے، نہ کہ یہ کہ اس غصے پہ مزید اس مافیا کی خاطر جو ہے وہ آپ اور آگ جو ہے وہ ڈالتے رہیے. خواتین و حضرات، ہم دعا کرتے ہیں کہ اسد طور اور عمران ریاض جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جلد رہا ہوں اور اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. جمعے والے دن عمران خان سے آپ صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے اور ایک مرتبہ پھر عوام جو ہے وہ روڈوں پر ہوگی. کے پی کے میں عمران خان کی گورنمنٹ آنے والی ہے اور اس پر بھی بہت سارے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سارے پلانز پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پلان وہی ہوگا جو اوپر والا بنائے گا. ایک پلان وہ ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ایک پلان وہ ہے جو اللہ بنا رہا ہے. کامیاب وہی پلان ہوگا جو اوپر والا بنائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.